अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय अमना शाह। लिसनर्स, आइए न्याज कोसा सीरीज की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। कुछ अर्सा पहले एक दिन मैं चार आंखों से अखबार पढ़ रहा था कि एक खबर पर मेरी आंखें ठहर गईं। जिस तरह किसी आशिक की निगाहें अपने महबूब पर ठहर जाती हैं और वो पल के झपकाना भूल जाता है, लेकिन मैंने अपनी दो आंखों यानी अपनी ऐनक उतारी, इनके शीशों को साफ किया और गौर से खबर पढ़ने लगा। बिल्ली कार खा गई। एक सेठ साहब जो जानवरों की लड़ाई देखने के हद दर्जा शाइक थे और जिन्होंने खुद भी चंद मुर्ग, बटेर और कुत्ते पाले हुए थे, एक दिन अपनी कार में बैठे कहीं किसी काम से जा रहे थे कि एक जगह काफी लोगों को इकट्ठा देखकर अपने ड्राइवर से कार रोकने को कहा। जो ही कार रुकी, उन्होंने ड्राइवर से कहा, जाओ देखो यहाँ क्या हो रहा है। ड्राइवर ने वापस आकर बताया कि बटेरों की लड़ाई हो रही है सेठ साहब। ड्राइवर के साथ वो खुद उस जगह गए और इन हिमा के साथ लड़ाई देखने लगे। इनके सामने एक बटेर ने 4-5 बटेरों को भगा दिया। उन्होंने बटेर के मालिक से कहा, ये बटेर मुझे दे दो, मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा। उसने इनकार कर दिया। सेठ साहब ने खुद बटेर की कीमत लगाई और उसमें इजाफा करते रहे। जब बटेर का मालिक फिर भी इनकार पर कायम रहा तो सेठ साहब गुस्से में आ गए और बोले, तुम कीमत बताओ, मैं हर कीमत पर बटेर खरीदूंगा। बटेर के मालिक ने जान छुड़ाने के लिए कह दिया, अगर आप मुझे अपनी कार दे दें तो। सेठ साहब ने इसकी ख्वाहिश पूरी करते हुए बटेर ले लिया। 2 दिन बाद ऐसा हुआ कि बिल्ली बटेर खा गई। ये तो खैर एक खबर थी, इसमें मुबालगा आराई भी हो सकती है, लेकिन इस खबर को पढ़कर मुझे अपनी एक तफ्तीशी कहानी याद आ गई और मैंने अपनी डायरियों को खंगालना शुरू कर दिया और आखिरकार काफ़ी तगो-दो के बाद मतलूबा कहानी मुझे मिल गई। वो मैं आपकी नज़र करता हूँ। उस दिन मैं जब थाने पहुंचा तो मुझे बताया गया कि एक साहिब हैसियत बंदा काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहा है। मैंने इसके इंतज़ार की घड़ियों को ख़त्म करने के लिए उसे बुलवा लिया। जब वो मेरे कमरे में दाखिल होकर मेरे कहने पर मेरे सामने बिछी हुई कुर्सियों में से एक पर बैठ चुका तो मैंने बगौर उसके चेहरे का जायज़ा लिया। वो तीखे नकूश वाला एक सांवला सा बंदा था। ऐसे तीखे नकूश मर्दों में कम ही मिलते हैं, जिस्म दरमियाना और उम्र 50 के करीब लगती थी। चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे उसकी कोई कीमती चीज़ खो गई हो। वैसे देखने में वो काफ़ी चाको चौबंद और सेहतमंद लगता था। मैंने नर्म लहजे में उससे आने का मकसद पूछा। जनाब, बात ऐसी है कि वो खामोश हो गया और अपने हाथों को इस तरह देखने लगा जैसे इनसे कह रहा हो कि तुम बोलो। मैंने लहजे को ज़रा खुश्क करते हुए कहा, जब आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो कुछ फूटें भी। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा और दुखी लहजे में बोला, थानेदार साहब, मेरा कबूतर खो गया है। बड़ा कीमती कबूतर था। चंद दिन पहले एक बंदा मुझे 10,000 दे रहा था। आजकल तो 10,000 की कोई ख़ास हैसियत नहीं है, लेकिन ये उन दिनों की बात है जब इन पैसों से आप 10 मरले का प्लाट खरीद सकते थे। अच्छा, मैंने इसे घूरा, अब हम इस काम के लिए रह गए हैं? जनाब, मुझे अपनी जान का भी खतरा है। वो कैसे? मैं सीधा होकर बैठ गया। फिर उसने जो कहानी सुनाई वो मैं आपके गोश गुजार कर देता हूँ। बंदे का नाम तैमूर था। वो साहिब हैसियत था। इसी शहर में साबुन बनाने का उसका कारखाना था। बकौल इसके वो अरसाए 30 साल से कबूतरबाजी कर रहा था। उसके पास काफ़ी नायाब नस्ल के कबूतर थे। जो कबूतर खोया था वो भी एक नायाब या कमियाब नस्ल का था। इस कबूतर ने हजारों की बाजियां जीती थीं और ये कबूतर उसे जान से भी प्यारा था। चंद दिन पहले एक इसी तरह का साहिब हैसियत आदमी इसके पास आया और कहने लगा, ये कबूतर मुझे दे दो, मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा। लेकिन तैमूर ने इनकार कर दिया। वो आदमी भी इसी की तरह कोई सरफिरा था। जाते जाते धमकी दे गया कि ना तुम रहोगे और ना तुम्हारा कबूतर। अल्लाह के बंदे, तुम कबूतर इसे दे देते तो आज यूं परेशान थाने में न बैठे होते। मैंने मुस्कुराकर कहा, थानेदार साहब, इस कबूतर में तो मेरी जान थी। मैंने इसे मुहर्रिर के पास भेज दिया और थाने के दूसरे कामों में उलझ गया। ऐसे सरफिरे बंदों से बहस करना फजूल होता है और इस किस्म के वाकयात होते रहते थे। लोग धमकियां भी देते रहते थे, लेकिन बहुत कम ये धमकियां अपने अंजाम को पहुंचती थीं। अलावा इसी वो कबूतर के खरीदार को जानता तक नहीं था, सिर्फ हुलिया उसके जहन में नक्श था। मैंने इसको ताकीद की थी कि जान को खतरे वाली बात के साथ इस बंदे का हुलिया भी लिखवा दे कि इस हुलिये वाले बंदे ने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। वैसे ये बात ही बचकाना
اور مذاقہ خیز لگتی تھی کہ ایک کبوتر کی خاطر۔ بہرحال ساتھ میں اگر انسان کی نفسیات کا مطالعہ کیا جائے تو کوئی بات بھی ناممکن نظر نہیں آتی، اور ایسے شوقین مزاجوں سے توبہ ہی بھلی۔ ASI جب میرے کمرے میں آیا تو میں نے آج کا واقعہ اس کے گوش گزار کر دیا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، سر، لوگ اپنی محبوبہ یا بیوی کو جان کہتے ہیں اور یہ بندہ کبوتر کو؟ بھائی، اس دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک سرفراہ ہے۔ خیر، یہ بات تو ہے سر، اور ہم پولیس والوں کا تو ایسے لوگوں سے پالا پڑتا ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد ہم دوسرے معاملات پر بات چیت کرنے لگے۔ یہ غالباً 2 دن بعد کی بات ہے کہ ہمیں اطلاع ملی تیمور صاحب قتل ہو گئے ہیں اور لاش کارخانے میں پڑی ہے۔ اطلاع کارخانے کا ایک ورکر لے کر آیا تھا۔ میں نے سپاہی کو ضروری تیاری کا حکم دیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ہم چائے وقوع پر موجود تھے۔ کارخانہ بہت زیادہ بڑا یا وسیع نہیں تھا۔ تقریباً 10 مرلے میں عمارت تھی اور اس کے چاروں طرف باؤنڈری وال تھی۔ تقریباً اس کے کارخانے کا رقبہ 15 مرلے ہوگا۔ لاش مشرقی دیوار کے ساتھ پڑی تھی۔ ارد گرد کافی خون پھیلا ہوا تھا۔ اس کا گلا کسی تیز دھار آلے سے کاٹا گیا تھا۔ شہرک کٹ گئی تھی۔ وہ سردیوں کے آخری ایام تھے۔ صبح اور رات کو خنکی زیادہ ہوتی تھی۔ لاش کے ارد گرد جمے خون سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ اس شخص کو قتل ہوئے کم سے کم 8 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ اس کے نام سے تو ہم واقف ہی تھے، لیکن یہ بات ہمیں الجھا رہی تھی کہ تیمور رات اندازاً 1 بجے کارخانے میں کیوں آیا تھا۔ میرے ساتھ اس وقت سپاہی بشارت کے علاوہ کارخانے کا مینیجر، پروڈکشن مینیجر اور سیلز مینیجر موجود تھا۔ ضروری کارروائی کے بعد میں نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی اور سپاہی بشارت کو ساتھ ہی بھیج دیا۔ پھر ہم مینیجر کے کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ مینیجر کا نام نوازش علی معلوم ہوا۔ ہاں تو مینیجر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بات بتائیں کہ رات کی شفٹ کو کون سپروائز کرتا ہے؟ میں نے بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نوازش علی ایک درمیانے قد کا گول مٹول سا بندہ تھا۔ اس کے سر کے اوپر بہت کم بال تھے جن کو اس نے اپنی کھوپڑی کے اوپر تیل لگا کر کنگھے کی مدد سے بٹھایا ہوا تھا۔ اس نے چند لمحے میرے سوال پر غور کیا اور پھر گویا ہوا، تھانے دار صاحب، رات کو ایاز فورمین، جو آج کل سپروائزر ہے، وہ سپروائز کرتا ہے۔ یہاں میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اس وقت فیکٹری میں کام رکا ہوا تھا۔ تقریباً 30 کے قریب ورکرز تھے، جن میں عورتوں کی تعداد 10 کے قریب تھی، جن میں زیادہ تر جوان تھیں۔ سب کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اچھا، میں نے ہنکارا بھرا اور پھر پوچھا، رات کو کتنے ورکر کام کرتے ہیں اور کیا ان میں عورتیں بھی ہوتی ہیں؟ جناب، رات کو بھی تقریباً 30 ہی ورکرز کام کرتے ہیں۔ ہم ان کی شفٹیں بدلتے رہتے ہیں، مینیجر نے جواب دیا۔ نوازش علی صاحب، آپ نے میرے سوال کا ادھورا جواب دیا ہے، میں نے تیکھے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب تھانے دار صاحب؟ وہ حیران نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگا، پھر اپنے سر پر اس طرح ہاتھ پھیرنے لگا جیسے اندازہ کرنا چاہتا ہو کہ جو تھوڑے بہت بال ہیں کہیں وہ بھی تو نہیں اڑ گئے۔ میں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا رات کو بھی عورتیں کام کرتی ہیں؟ تھانے دار صاحب، ہماری تو متی ماری گئی ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ صرف مرد ہی کام کرتے ہیں۔ میں رات میں کام کرنے والے مرد ورکرز سے بھی سوال و جواب کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے شام کا انتظار کرنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ رات کی ڈیوٹی والے ورکرز مختلف جگہوں پر رہتے ہیں اور اس وقت ان سب کو اکٹھا کرنا مشکل ہے، نوازش علی نے معذرت خواہانہ لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میرا ASI شام کے بعد آئے گا۔ اس کے بعد فرداً وہاں موجود مرد و زن سے میں نے کچھ سوال کیے، لیکن کوئی کام کی بات معلوم نہ ہو سکی۔ یہاں ASI ابرار کا تھانے کا انتظام و انصرام سنبھالے ہوئے تھا۔ تھوڑی دیر بعد چائے کا دور چلا اور ہم تیمور کے قتل پر بات چیت کرنے لگے۔ سر، اب کبوتر کی چوری کو بھی دیکھنا پڑے گا، اور اس شخص کو بھی جس نے تیمور، جو کہ اب مقتول تھا، اس کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ دیکھو ابرار، ہمارے پاس اس شخص کا صرف خاکہ ہے، اس پر کام کرو۔ میں نے چائے کی پیالی جو خالی ہو چکی تھی ٹرے میں رکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے سر، ابرار نے بھی اپنی خالی پیالی ٹرے میں رکھتے ہوئے کہا اور مجھ سے اجازت لے کر چلا گیا۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ تیمور کے 2 بچے ہیں، ایک لڑکی اور ایک لڑکا۔ لڑکی کی شادی ہو چکی تھی اور وہ باہر ملک اپنے خاوند کے ساتھ رہتی تھی۔ اس نے اپنے بھائی کو بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے پاس بلا لیا تھا اور فی الفور ان کے آنے کا امکان بھی نہیں تھا۔ علاوہ ازیں مقتول کی بیوہ پر 2 سال پہلے فالج کا حملہ ہوا تھا اور وہ چارپائی پر تھی۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو خدا نے بے شمار دولت دی ہوئی ہے، لیکن ان کے حالات ایسے ہی ہوتے ہیں
شام کو میں نے ASI ابرار اور کانسٹیبل وزیر کو ساری بات سمجھا کر کارخانے میں بھیج دیا اور خود تھانے میں ہی بیٹھا رہا۔ مجھے ان کا انتظار تھا۔ تقریباً 10 بجے رات وہ آئے اور ابرار نے مجھے رپورٹ دی۔ ایک تو وہ کارخانے کی عمارت کو فی الحال سیل کر کے آیا تھا اور رات اور دن میں کام کرنے والے مرد و زن کے پتے نوٹ کرنے کے علاوہ انہیں پابند کرایا تھا کہ وہ جب تک تیمور کے قاتل کا سراغ نہیں لگا لیتا تھانے میں بتائے بغیر وہ کہیں نہ جائیں۔ یہ تو ہماری مجبوری ہوتی ہے۔ رپورٹ کے متعلق مختصراً میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تیمور مقتول ہفتے میں ایک دن ضرور رات کو کارخانے کا چکر لگاتا تھا، لیکن اس کی وزٹ زیادہ سے زیادہ 9 بجے ہوتی تھی۔ اس رات بقول چوکیدار اور فورمین ایاز کے تیمور کارخانے میں نہیں آیا تھا۔ رات والے ورکرز نے بتایا تھا کہ رات 12 بجے سے 2 بجے تک وہ چائے وغیرہ پیتے تھے اور آرام کرتے تھے، پھر اٹھ کر اپنی پروڈکشن پوری کرتے تھے۔ رات کو کٹائی اور پیکنگ وغیرہ کا کام نہیں ہوتا تھا۔ یہ کام دن کو کام کرنے والی خواتین کرتی تھیں۔ ایاز فورمین سمیت کسی نے بھی کارخانے کے مالک کو کل رات نہیں دیکھا تھا۔ معاملہ کافی پراسرار تھا۔ رات کی تاریکی میں کوئی کھیل کھیلا گیا تھا۔ کیا مقتول دیوار پھلانگ کر آیا تھا؟ اور اگر دیوار پھلانگ کر نہیں آیا تھا تو کیسے آیا تھا؟ پاؤنڈ دیوار کافی اونچی تھی اور اس کے اوپر خاردار تاریں لگی ہوئی تھیں۔ میں نے گھوم پھر کر دیکھ لیا تھا، تاریں کہیں سے بھی کٹی ہوئی نہیں تھیں۔ دیوار پھلانگ کر آنے والی بات بالکل بچکانہ لگی تھی۔ پھر یہ سب کیا تھا؟ علاوہ ازیں آلہ قتل بھی برآمد نہیں ہوا تھا۔ مقتول کے متعلق پتہ چلا تھا کہ کافی رنگین مزاج تھا، لیکن کارخانے میں کام کرنے والی کسی عورت کو اس سے شکایت نہیں تھی۔ خیر، اس کے قتل کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور تھی۔ اس کی بیوی عرصہ 2 سال سے فالج کے حملے کی وجہ سے بستر پر تھی۔ اس کا عورتوں کی طرف راغب ہونا کوئی عجوبہ نہیں تھا۔ وہ دولت مند تھا، اپنا شوق پورا کر سکتا تھا۔ خیر، وہ جیسا بھی تھا، اب قتل ہو چکا تھا۔ ہم نے اس کے قاتل کو پکڑنا تھا۔ اس رات تقریباً 11 بجے میں آرام کرنے اپنے کوارٹر میں گیا، اس لیے صبح ذرا دیر سے تھانے پہنچا۔ میں نے اپنے سامنے پڑے ضروری کاغذات کو نمٹا کر کانسٹیبل وزیر کو اپنے کمرے میں بلا لیا اور اس کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ مقتول کے متعلق معلومات حاصل کرے۔ وہ چلا گیا۔ شام کو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی اور ساتھ لاش بھی۔ لاش تو ضروری کارروائی یعنی کاغذی کارروائی کے بعد لواحقین کے حوالے کر دی اور خود پوسٹ مارٹم کی رپورٹ پڑھنے لگا۔ مقتول کو تیز دھار آلے سے گلا کاٹ کر ہی قتل کیا گیا اور وقت رات 12:30 بجے سے 1 بجے کے درمیان لکھا تھا۔ شہرت کٹ جانے کی وجہ سے موت جلد ہی واقع ہو گئی تھی۔ گویا پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے میرے بیشتر اندازوں کی تصدیق کر دی تھی۔ ابھی میں رپورٹ پڑھ کر فارغ ہی ہوا تھا کہ ASI ابرار میرے کمرے میں داخل ہوا۔ ہاں بھائی، کیا رپورٹیں ہیں؟ اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اس کے سامنے رکھ دی۔ رپورٹ پڑھ کر اس نے کہا، سر، میں نے نامعلوم آدمی کا خاکہ تیار کروا کے مختلف تھانوں کو بھجوا دیا ہے۔ ادھر ادھر سے بھی معلومات حاصل کی ہیں، لیکن فی الحال کوئی حوصلہ افزا رپورٹ نہیں ہے۔ ویسے سر، ایک بات اور بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کیا بھائی؟ میں پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تیمور نے کسی خیالی بندے کا حلیہ ہمیں نہ بتایا ہو۔ آخر میں اس کا لہجہ خیال انگیز ہو گیا تھا۔ میں اس کی بات کی تہہ تک پہنچ گیا تھا، لیکن وضاحت اسی سے سننا چاہتا تھا، اس لیے بولا، مگر اس کی وجہ؟ سر، اس کا ایک قیمتی کبوتر چوری ہو گیا تھا، اس لیے وہ چاہتا ہو کہ ہم اس کی تفتیش کریں۔ اس لیے یہ ممکن ہے کہ کسی ایسے بندے کا وجود ہی نہ ہو۔ کوڑی تو تم دور کی لائے ہو، لیکن ایسا ہونا ممکن تو ہے۔ اس لیے اب ہمیں واقعی کبوتر کی چوری والے معاملے کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ اس قسم کی باتوں کے درمیان چائے کا دور بھی چلا۔ بہرحال یہ 2 دن بعد کی بات ہے کہ ہم مقتول کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بیوہ کی دائیں ٹانگ اور بازو پر فالج کا حملہ ہوا تھا۔ اس کی عمر 46 سال کے قریب ہوگی۔ خوبصورتی اب بھی اس کے چہرے پر تھی۔ بیماری نے اسے کافی لاغر کر دیا تھا اور اس کی آنکھوں میں کرب ہلکورے لے رہا تھا۔ ہم نے پہلے تو اس سے اظہار افسوس کیا اور پھر اصل موضوع کی طرف آ گئے۔ بی بی، ہم آپ کے شوہر کو تو واپس نہیں لا سکتے، لیکن اس کے قاتل کو گرفتار کر کے قرارِ واقعی سزا ضرور دلوا سکتے ہیں۔ ASI نے نرم لہجے میں کہا، میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں، لیکن میں عرصہ 2 سال سے بستر پر ہوں۔ باہر کی دنیا سے میرا تعلق کٹ چکا ہے۔
میں اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ خاتون عقل مند لگتی تھی۔ صرف ہمارے چند سوالوں کے جواب دے دیں۔ میں نے بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پوچھیں۔ اس کی آواز بوجھل تھی اور نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ کیا کبوتر کی چوری کے متعلق آپ کو علم ہے؟ انہوں نے ذکر تو کیا تھا۔ دراصل مجھے ان کی کبوتر بازی ایک آنکھ بھاتی تھی، اس لیے میں نے ذرا توجہ نہیں دی تھی۔ کیا انہوں نے کسی دھمکی کا بھی ذکر کیا تھا؟ دھمکی؟ کیسی دھمکی؟ جب ASI نے وضاحت کی تو وہ بولی، بالکل نہیں۔ پھر اس کے بعد ہم اس کے کمرے سے نکل آئے تھے۔ کوٹھی کافی بڑی تھی، تقریباً 7 کمرے تھے۔ باغ بھی تھا جس میں آم اور شہتوت کے درخت تھے۔ ایک پورا کمرہ کبوتروں کے لیے مختص تھا، جہاں سے کبوتروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ چھت پر ایک بہت بڑی کبوتروں کی چھتری بھی تھی، جس کے اوپر 8-10 کبوتر بیٹھے ہوئے تھے، جو اس بات سے لا علم تھے کہ ان کا مالک قتل ہو گیا ہے۔ ویسے میں نے ان میں اضطراب دیکھا تھا، جیسے وہ اپنے مالک کو ڈھونڈ رہے ہوں۔ مقتول نے 2 بندے ان کی دیکھ بھال کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ ایک کا نام توفیق اور دوسرے کا نام سخاوت معلوم ہوا۔ ان سے انٹرویو کے بعد کوئی خاص بات معلوم نہیں ہوئی۔ کبوتر واقعی چوری ہوا تھا، لیکن وہ کسی ایسے بندے سے لا علم تھے جس نے مقتول سے کبوتر خریدنے کی بات کی ہو یا اسے کسی قسم کی دھمکی دی ہو۔ عجیب گورکھ دھندا تھا جس کا کوئی سرا کھوج ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ البتہ کبوتر واقعی نایاب اور قیمتی تھا۔ کچھ باتیں ہمیں کھٹک رہی تھیں۔ انہی باتوں میں مقتول کا قتل اور کبوتر کی چوری پنہاں تھی۔ ان دونوں کا آپس میں کوئی نہ کوئی تعلق ضرور تھا۔ یہ ہمارا قیاس تھا، اندازہ تھا، جو صحیح بھی ہو سکتا تھا اور غلط بھی۔ جیسا کہ آپ تفتیشی کہانیوں میں سنتے رہتے ہیں کہ ہماری تفتیش کی گاڑی تو شک کے پیٹرول سے چلتی ہے، اور یہ بات بھی آپ کے علم میں ہے کہ جن بندوں پر ہمیں شک ہوتا تھا، ان کو ڈھیل دے کر ان کے گرد اپنا جال بنتے تھے، اور وہ ہم کر رہے تھے۔ اور بعض اوقات ایسے ہوا تھا کہ شکوک والے تمام بندے صاف ثابت ہوتے تھے، اور ایک ایسا بندہ قاتل یا مجرم نکل آتا تھا جس پر ہمارا شک بھی نہیں جاتا تھا۔ خیر، اس طرح کے کاموں میں اس طرح تو ہوتا ہی ہے۔ تھانے میں واپس آ کر میں نے کانسٹیبل وزیر کو طلب کیا تو معلوم ہوا کہ وہ میرے حکم پر اپنے مشن پر گیا ہوا ہے اور ابھی واپس نہیں آیا۔ بہرحال 1 گھنٹے بعد وہ میرے کمرے میں آیا اور آتے ہی کسی گراموفون ریکارڈ کی طرح بجنے لگا۔ سر، میں نے مقتول کے متعلق ادھر ادھر سے پتہ کیا ہے۔ اسے کبوتر بازی سے کم ہی فرصت ملتی تھی۔ کبھی اس کا کوئی اسکینڈل سامنے نہیں آیا تھا۔ وہ رنگین مزاج تھا تو اپنی غیر نصابی سرگرمیاں انتہائی رازداری سے جاری رکھے ہوئے تھا۔ وہ نہ زیادہ شاہ خرچ تھا اور نہ زیادہ کنجوس۔ البتہ اپنے کبوتروں کے لیے وہ شاہ خرچی تھا، اور ہر 3 ماہ بعد بڑی بڑی بازیاں جیتتا رہتا تھا۔ کبھی کبھی اس کی ہار بھی ہو جاتی تھی، لیکن جب سے گم ہونے والا کبوتر اس کے پاس آیا تھا، وہ کبھی ہارا نہیں تھا۔ کانسٹیبل اپنی رپورٹ دے کر چلا گیا اور میں سوچوں کے جال بننے لگا۔ اگر کبوتر کی وجہ سے اس کے قتل ہوا تھا اور کبوتر ہی اس کے قتل کی وجہ بنا تھا، تو وہ اپنے کارخانے میں قتل کیوں ہوا تھا؟ کسی اور جگہ کیوں نہیں ہوا؟ جس بات پر میں سوچتا تھا، وہ سوچ آگے جا کر مجھے ایک بند گلی میں لے جاتی تھی۔ ان دنوں آج کی طرح اتنے زیادہ قتل و غارت نہیں ہوئی تھی، اور نہ دوسرے جرائم مثلاً ڈاکہ، رہزنی، چوری، چکاری اور بم دھماکے ہوئے تھے۔ اس لیے عموماً ہمیں کسی کیس کو حل کرنے کے لیے کافی وقت مل جاتا تھا۔ آج کل تو حالات ہی اور ہیں۔ البتہ آج کی پولیس کو جو سہولتیں میسر ہیں، وہ ہمارے وقتوں میں نہیں تھیں۔ البتہ بعض اوقات ایسی باتیں ہو جاتی تھیں جیسے اندھے کے ہاتھ بٹیر آنا کہہ سکتے ہیں۔ اچانک سپاہی بشارت نے آ کر مجھے اطلاع دی کہ ایک بندہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ ہم نے کافی کوریدا ہے، لیکن وہ کوئی بات ہمیں بتانے پر راضی نہیں ہے۔ بھائی بھیج دو، دیکھتے ہیں وہ کیا کہنا چاہتا ہے، میں نے سپاہی بشارت سے کہا۔ ابھی لیں سر، وہ یہ کہتے ہوئے میرے دفتر سے نکل گیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ جس بندے کو لے کر میرے پاس آیا، وہ ایک تھان پان سا بندہ تھا۔ اس کی عمر 30 کے قریب ہوگی۔ موسم کے لحاظ سے اس نے شلوار قمیض کے اوپر ہاتھ سے بنا ہوا اون کا سفید سویٹر پہنا ہوا تھا۔ ہاتھ میں 2-3 انگوٹھیاں تھیں جن میں پتھر جڑے ہوئے تھے۔ رکھ رکھاؤ سے غریب ہی لگتا تھا۔ جب وہ میرے کہنے پر میرے سامنے بیٹھ چکا تو میں نے پوچھا، ہاں بھائی جوان، تم کس سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہتے ہو؟ جناب، میں ایک جرم کا اقرار کرنے حاضر ہوا ہوں۔ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، دن میں بھی سوچتا رہتا ہوں۔
اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں سمجھ گیا کہ اس کا ضمیر جاگ اٹھا ہے، جیسے مضطرب اور پریشان رکھے ہوئے ہے۔ ایسے حالات میں جب تک جرم کا اقرار نہ کر لیا جائے انسان پرسکون نہیں ہوتا۔ تھاندار صاحب، تیمور صاحب کا کبوتر میں نے چوری کرایا ہے۔ اوہ! میں اچھل پڑا اور اسے گھورتے ہوئے کہا، اور تیمور کا قتل؟ میں نے اگر قتل کیا یا کروایا ہوتا تو اس کا بھی اقرار کر لیتا۔ دراصل تھاندار صاحب، اگر تیمور صاحب کا قتل نہ ہوتا تو شاید مجھے تھانے آنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، میں معاملہ باہر ہی کر لیتا۔ کیا مطلب؟ میں نے لہجہ سخت کرتے ہوئے کہا۔ یہ بندہ تو مجھے حیران پر حیران کر رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے جو بات بتائی وہ میں اپنے الفاظ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ اس میں کچھ باتیں بعد میں معلوم ہوئی تھیں۔ بندے کا نام مبارک علی تھا۔ ایک دن اس کی ماں کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ وہ کافی عرصے سے پھیپھڑوں کے سرطان میں مبتلا تھی۔ وہ سڑک کے قریب کسی سواری کے انتظار میں کھڑا تھا کہ تیمور اپنی کار میں وہاں سے گزرا۔ مبارک علی نے اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ اس نے کار روک کر پوچھا، کیا بات ہے؟ بقول مبارک علی کے اس کے لہجے سے رونق ٹپکتی تھی اور چہرے کے تاثرات سے پتہ چلتا تھا کہ وہ غصے میں بھی ہے۔ جناب، میری ماں کی حالت بہت خراب ہے۔ اگر آپ ہمیں اسپتال تک چھوڑ دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ یہ کوئی ٹیکسی تو نہیں ہے؟ تیمور نے غصے بھرے لہجے میں کہا اور کار آگے بڑھا لے گیا۔ مبارک علی کو بہت غصہ آیا۔ وہ پہلے ہی پریشان تھا۔ اس کی ماں کے سانس اکھڑ رہے تھے۔ تقریباً 10 منٹ بعد اسے گاڑی ملی۔ وہ ایک غریب بندہ تھا۔ اس وقت اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ٹیکسی کروا سکتا۔ وہ سرکاری اسپتال جا رہا تھا۔ بہرحال جب وہ اسپتال پہنچا تو ڈاکٹر نے کہا، تم نے بہت دیر کر دی۔ خیر، ہم کوشش کرتے ہیں۔ وہ ایمرجنسی میں اس کی ماں کو لے کر چلے گئے اور وہ مستربانہ انداز میں اسپتال کے برآمدے میں ٹہلنے لگا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اسے اطلاع ملی کہ اس کی ماں اپنے مالک کے حقیقی سے جا ملی ہے۔ اس کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ اس کی ماں کافی عرصے سے ایک جان لیوا مرض میں مبتلا تھی۔ اس نے مرنا تو تھا۔ وہ ایک غریب آدمی تھا، کسی اچھے اور مہنگے اسپتال میں اپنی ماں کا علاج نہیں کروا سکتا تھا، لیکن وقتی طور پر وہ یہ سوچنے لگا کہ اگر تیمور صاحب اپنی کار میں اس کی ماں کو اسپتال لے آتے تو شاید اس کی ماں بچ جاتی۔ انسان کبھی کبھی ایسے بھی سوچتا ہے۔ ماں کو آخری منزل پر پہنچانے کے بعد وہ تیمور سے انتقام لینے کے لیے بے چین رہنے لگا۔ اسے تیمور صاحب کے سارے حالات کا علم تھا۔ دراصل وہ نزدیک ہی رہتا تھا۔ جس علاقے میں تیمور صاحب کی کوٹھی تھی اس کے قریب ہی غریبوں کی ایک بستی آباد تھی۔ اسے پتا تھا کہ ایک کبوتر میں تیمور صاحب کی جان ہے۔ اس کی ماں نے کچھ زیور رکھا ہوا تھا جو اس نے مبارک علی کی ہونے والی دلہن کے لیے رکھا تھا۔ مبارک علی کی منگنی ہو چکی تھی۔ بقول مبارک علی کے یہ زیور اسے ماں کے مرنے کے بعد ملا تھا، ورنہ وہ زیور بیچ کر ماں کا علاج کرواتا۔ بہرحال جس بات نے جس طرح ہونا ہوتا ہے اسی طرح ہوتی ہے۔ اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ مبارک علی غصے میں پاگل ہو گیا تھا اور اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں کہیں گم ہو چکی تھیں۔ زیور کے متعلق میں نے قیاس آرائی کی ہے کہ اس کی ماں نے کیوں رکھا ہوا تھا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں آ چکا ہے کہ تیمور نے 2 بندے کبوتر کی دیکھ بھال کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ ان میں سخاوت کو اس نے شیشے میں اتار لیا اور زیور اسے دے دیا۔ پہلے وقتوں کے کھرے سونے سے بنے زیور کو دیکھ کر سخاوت کے منہ میں پانی آ گیا اور اس نے مطلوبہ کبوتر چوری کر کے مبارک علی کو دے دیا۔ دونوں بندے تیمور کے بھروسے کے تھے، لیکن انسان کو بہکتے دیر نہیں لگتی۔ اس کے ساتھ لگا ہوا شیطان اسے بہکاتا رہتا ہے۔ یہ باتیں مجھے بعد میں معلوم ہوئی تھیں، لیکن کہانی کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے یہاں ہی بیان کرتی ہیں۔ مبارک علی نے یہ بات بھی بتائی تھی کہ وہ کبوتر کی چوری کے بعد کیا کرنا چاہتا تھا، لیکن ابھی میں آپ کو وہ بات نہیں بتاؤں گا، مناسب موقع پر اس کا ذکر کروں گا۔ بہرحال میں نے اسے کانسٹیبل کے بیرک میں بٹھا دیا اور کانسٹیبل وزیر کو بھیج دیا کہ وہ سخاوت کو لے کر آ جائے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ مطلوبہ بندہ لے کر آ گیا۔ میں نے سخاوت کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا۔ وہاں 12 بجے ہوئے تھے، کیونکہ میری ہدایت کے مطابق کانسٹیبل اسے مبارک علی کی زیارت بھی کروا لایا تھا۔ یہ ایک نفسیاتی حربہ ہوتا ہے جو اندر سے مجرموں کو توڑ دیتا ہے اور انہیں اقبال جرم کرتے ہی بن پڑتی ہے۔ سخاوت نے بھی ہمیں ذرا پریشان نہیں کیا۔ کانسٹیبل وزیر نے ایک بات یہ بتائی کہ سخاوت کو جو ہی یہ بات معلوم ہوئی کہ اسے تھانے بلایا گیا ہے
اس نے کانسٹیبل کو ایک معقول رقم بطور رشوت پیشکش کی اور کہا، تھانے دار صاحب سے کہہ دینا کہ سخاوت نہیں ملا۔ کانسٹیبل اسے یہ کہہ کر لے آیا کہ تھانے میں مکمکہ کروا دے گا۔ یہ بات تو کانسٹیبل بھی سوچ سکتا تھا کہ سخاوت نے غائب ہو جانا ہے۔ دیکھو سخاوت، اب تمہارا اور مبارک علی کا مکمکہ ہوگا اور اس کا فیصلہ مقتول کی بیوہ کر لے گی۔ تم دونوں فی الحال حوالات کی سیر کرو گے۔ بیوہ کی ذکر پر سخاوت نے ایک ایسی بات کی طرف اشارہ کیا جو اندھیرے میں روشنی کی کرن ثابت ہو سکتی تھی۔ اب مشتبہ بندوں کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ میں نے فورمین ایاز اور چوکیدار کو بلا لیا اور ان کے آنے تک مختلف کام نپٹانے میں مصروف ہو گیا۔ ہم نے چونکہ سب کو پابند کیا ہوا تھا، اس لیے شام سے پہلے پہلے وہ آ گئے۔ تھانے کے اہلکاروں کو پتہ ہوتا ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ سپاہی پہلے چوکیدار کو میرے کمرے میں لایا اور میرے اشارے پر کسی جن کی طرح چوکیدار کے سر پر مسلط ہو گیا۔ چوکیدار کا نام ستار تھا اور وہ ادھیڑ عمر تھا۔ ہاں تو ستار صاحب، اس رات جب تیمور صاحب قتل ہوئے تھے، بقولے تمہارے کارخانے نہیں آئے تھے؟ میں نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی صاحب، اس نے مجھ سے آنکھیں چراتے ہوئے کہا۔ بشارت، میں نے سپاہی کو مخاطب کیا۔ یس سر، حکم۔ وہ اٹینشن ہو گیا۔ لگتا ہے کہ ستار صاحب کا ستار بجانا پڑے گا، میں نے چوکیدار کو گھورتے ہوئے کہا۔ سر، ادھر ہی اس کے تار چھیڑوں یا؟ فی الحال ادھر ہی شروع ہو جاؤ، میں نے کہا، لیکن اب اس کے 2-3 تار چھڑے تھے کہ وہ بجنے لگ گیا۔ اس نے بتایا کہ اس رات تقریباً 12 بجے تیمور صاحب کارخانے میں آئے تھے اور انہوں نے اسے منع کیا تھا کہ کسی کو نہ بتایا جائے کہ وہ آئے تھے۔ لیکن جب وہ قتل ہو گیا تو بھی تم نے کیوں نہ بتایا؟ میں نے سوال کیا۔ جناب، ایاز صاحب نے منع کر دیا تھا اور دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے کسی کو، خاص کر پولیس والوں کو بتایا تو وہ چوری کا الزام لگا کر مجھے نوکری سے نکال دیں گے۔ میرا اس نوکری کے علاوہ کوئی آسرا نہیں تھا، میں اور میرا خاندان بھوکا مر جاتا۔ پھر وہ رونے لگا۔ مجھے اس پر ترس تو آیا، لیکن میں اپنے فرض سے مجبور تھا۔ میں نے اسے حوالات میں بند کر کے فورمین ایاز کو بلا لیا اور سپاہی بشارت کی مدد کے لیے کانسٹیبل کو بھی بلا لیا۔ فورمین ایاز ایک ہٹا کٹا مضبوط ہاتھ پیروں والا بندہ تھا۔ فورمین صاحب، چوکیدار نے تو سب کچھ بک دیا ہے، اب آپ کی باری ہے۔ اس نے کیا بک دیا ہے جناب؟ اسے کیا پتا؟ اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا اور اس کے چہرے کے تاثرات ایسے ہو گئے جیسے دل ہی دل میں خود کو ملامت کر رہا ہو کہ اس نے یہ کیا کہہ دیا۔ لیکن اب تو تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ تھانے کی دہشت نے اس کی ہوا نکال دی تھی اور میں بھی بہت کچھ سمجھ چکا تھا۔ ٹھیک ہے، چوکیدار کو کچھ پتا نہیں، لیکن یہ بات تو آپ کو یاد ہی ہوگی کہ آپ نے چوکیدار کو منع فرما دیا تھا کہ تیمور صاحب کے آنے کے متعلق کسی کو نہ بتائے، ورنہ اسے چوری کا الزام لگا کر نوکری سے نکال دیا جائے گا، میں نے طنزیہ لہجے میں سے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ جھوٹ بکتا ہے، اس نے مریل سی آواز میں کہا۔ میں نے کانسٹیبل اور سپاہی کو حکم دیتے ہوئے کہا، اسے لے جاؤ اور یہ جب تک سچ نہ بولے میرے سامنے مت لانا۔ رات کافی ہو گئی تھی، میں آرام کرنے اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ مجھے کبھی امید تھی کہ صبح مال تیار ہوگا، کیونکہ باقی رات اسے کھانے میں صرف جوتے ملنے والے تھے۔ اس سے پہلے ASI ابرار آ چکا تھا اور تھانے کا انتظام میں اس کے سپرد کر آیا تھا۔ ویسے میں نے یہ بھی سوچ رکھا تھا کہ اگر صبح مال تیار نہ ہوا تو ایاز کا ریمانڈ لے لوں گا، لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ دوسرے دن سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ ایاز نے سب کچھ اگل دیا۔ اس کیس میں کچھ پہلو ایسے ہیں جو آپ کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کریں گے اور آپ آخر میں کہہ اٹھیں گے کہ آگے کی کہانی یوں ہے۔ مقتول تیمور ایاز طبع نہیں تھا، صرف بیوی کی بیماری کی وجہ سے مجبور ہو گیا تھا، لیکن اس معاملے میں وہ بہت محتاط تھا، بالکل خفیہ طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرتا تھا۔ ایاز اس کا رازدار تھا۔ کبوتر بازی کا جنون اپنی جگہ تھا، لیکن فطری تقاضے اپنی جگہ ایک اٹل حقیقت تھے۔ ایاز نے بتایا کہ اس نے تیمور کا قتل اس کی بیوی کے کہنے پر کیا ہے۔ ظاہر ہے اس وقت وہ اس کی بیوی تھی۔ یہ بات سن کر میں دنگ رہ گیا۔ بقول ایاز کے تیمور کو کارخانے کی ایک عورت پسند آ گئی تھی اور اس نے ایاز کو ایک بڑے انعام کا لالچ دے کر کہا تھا کہ اس کے ساتھ بات کروا دے۔ ادھر چند دن پہلے تیمور کی بیوی نے اسے یہ لالچ دیا تھا
کہ کسی پراسرار طریقے سے اگر وہ تیمور کو دنیا کے تختے سے اٹھا دے تو وہ کارخانے کا انتظام مکمل طور پر اس کے سپرد کر دے گی اور ایک لگی بندھی رقم کے علاوہ اسے کارخانے سے کوئی سروکار نہ ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا لالچ تھا، اس لیے اس نے زیادہ سوچ کو بیکار سمجھتے ہوئے ایک منصوبہ بنایا اور تیمور کو یہ جھانسا دیا کہ عورت سے بات ہو چکی ہے اور وہ رات 12 بجے کے قریب آ جائے۔ اس کے دن پورے ہو گئے تھے۔ ایاز نے اسے جگہ بتا دی تھی کہ وہ عورت وہاں موجود ہوگی، حالانکہ اس نے عورت سے بات ہی نہیں کی تھی۔ تیمور خواہشات کے غلبے میں تھا، اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ رات کو عورتیں کارخانے میں نہیں ہوتیں۔ وہ آ گیا اور اس جگہ عورت کی بجائے ایاز کو اپنا منتظر پایا۔ اس وقت تقریباً 12:30 بج چکے تھے اور کارخانے میں ہو کا عالم طاری تھا۔ ایاز کے پاس قصابوں والی چھری تھی اور وہ مقتول سے زیادہ طاقتور اور مضبوط ہاتھ پیروں والا تھا۔ اس نے تیمور کو گرا لیا اور اسے ذبح کر دیا۔ اس نے شہرک اس لیے کاٹی تھی تاکہ تیمور جلد ٹھنڈا ہو جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ ایک جوڑا ساتھ لے کر آیا تھا۔ اس نے کپڑے اتار کر دوسرے پہن لیے اور اعلی قتل اور خون آلود کپڑوں کو دیوار کے ساتھ گڑھا کھود کر دفن کر دیا، جو کہ بعد میں ہم نے برآمد کر لیے تھے۔ لالچ انسان کو حیوان بنا دیتا ہے۔ یہ اسی دن شام کی بات ہے کہ میں اور ASI ابرار تیمور کی بیوہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کا بیان مختصر تھا، یہ میں اپنے الفاظ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ تیمور اور اس کی شادی محبت کی شادی تھی۔ ماں باپ سے الگ ہو کر انہوں نے شادی کی تھی۔ بقول اس کے دونوں میں بہت محبت تھی، لیکن جب سے اس پر فارج کا حملہ ہوا تھا تیمور نے اس سے بات کرنا بھی چھوڑ دی تھی۔ وہ دن رات انگاروں پر لوٹتی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ کیا تیمور کو صرف اس کے سراپے کے ساتھ محبت تھی؟ اگر اس پر فارج کا حملہ ہوا تھا تو اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ تیمور کم از کم 2 پیار کے بول ہی بولتا تو وہ مطمئن رہتی۔ وہ اس کا علاج تو کروا رہا تھا لیکن فاصلے بڑھا دیے تھے۔ دوسری طرف ایاز بہت کائیاں شک تھا۔ وہ حالات کا جائزہ لے رہا تھا اور کارخانے پر قابض ہونے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ وہ اس سے ملتا رہتا تھا اور اس کو یہ بتاتا رہتا تھا کہ تیمور باہر عورتوں کے ساتھ رنگ رلیاں مناتا ہے، بلکہ جھوٹ موٹ یہ بھی بتا دیا کہ تیمور عنقریب ایک عورت کے ساتھ شادی کرنے والا ہے اور اسے آہستہ آہستہ اثر کرنے والے زہر سے ختم کر دے گا اور سب کچھ اس عورت کے نام کر دے گا۔ یہ باتیں جلتی پر تیل کا کام کرتی تھیں۔ اس نے ایاز کو وہی باتیں کہیں جن کا ذکر میں کر چکا ہوں۔ آخر میں اس نے اپنا تندرست ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا، مجھے گرفتار کر لیں۔ ابھی میں کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کا ہاتھ بے جان ہو کر گر گیا اور پھر وہ خود بھی بے جان ہو گئی۔ اس کے بعد کہنے سننے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی، لیکن میں آخر میں وہ باتیں بتا دیتا ہوں جو آپ کو کھٹک رہی ہیں۔ سخاوت نے یہ کہا تھا کہ ایاز تیمور صاحب کی غیر موجودگی میں ان کی بیوی کے پاس آتا رہتا تھا اور مبارک علی کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ کبوتر کے بدلے خفیہ طریقے سے تیمور صاحب سے کار مانگے گا۔